आसाम के तिनसुकिया कोल्हापुर में मस्जिद में एक मशहूर व मारूफ जय्यद आलिम इमामती का काम कर रहे थे। मस्जिद के सेक्रेटरी के भांजा अपनी बीबी को 3 तोहर में 3 तलाक दे चुका था। अब शरीयत का क्या मशवरा है, शरीयत क्या बतला रही है? अगर किसी ने अपनी बीबी को 3 महीना में 3 तोहर में 3 तलाक दे दिया हो, बाद में अगर चाहे कि मैं उसे अपनी बीबी बना लूं, फिर से अगर बीबी बनाना चाहे तो इस्लाम का क्या तरीका है? इस्लाम का नुस्खा ये है, तुम्हें उस लड़की का यानी तुम्हारी बीबी का दूसरे मर्द के साथ में निकाह कराना पड़ेगा और ओरिजिनल तरीका से कराना पड़ेगा, हकीकत में कराना पड़ेगा। जैसे मेरे अहनाफ भाई हैं जो सेटिंग के ऊपर निकाह करा लेते हैं, पहले से सेटिंग कर लेते हैं किसी लड़का को कि तुम्हारे साथ निकाह पढ़ाएंगे और तुम बाद में उसे तलाक दे देना। नहीं नहीं, इस्लाम इसे गवारा नहीं करता और इस्लाम का ये उसूल भी नहीं है। इस्लाम का कानून तो ये है, तुम उस औरत का निकाह दूसरे मर्द से करो और सिर्फ निकाह ही करना नहीं, बल्कि शर्त ये है कि उन दोनों में जिमा भी होना शर्त है, जिमा भी हो। और फिर वो मर्द उस औरत को अपनी मर्जी से अगर तलाक दे दे तब ये शादी कर पाएगा, तब ये अपने निकाह में ला पाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखो, कलेजा मुंह को आ जाएगा आज उलमा के साथ क्या क्या जा रहा है। मौलाना जो आसाम में तिनसुकिया कोल्हापुर में मस्जिद में पेश इमाम थे, देखा जाए उस इमाम को मजबूर किया गया। मस्जिद के सेक्रेटरी के भांजा अपनी बीबी को 3 तलाक दे चुका था, इन्होंने मजबूर करना चाहा, मौलाना फिर से मेरा निकाह पढ़ा दो। मौलाना ने इसरार किया, हम शरीयत से हटकर काम करने वाला नहीं हूँ। देखो देखो, मैं इस्लाम का वसूल तोड़ नहीं सकता हूँ, तुम्हारा निकाह जायज़ नहीं होगा। तुम अपनी बीबी का निकाह पहले किसी मर्द से कराओ और हकीकत में कराओ, दबाव देकर नहीं, लालच देकर नहीं। फिर वो निकाह में जाएगी, फिर दोनों में जिमा होगा, फिर वो तलाक देगा, उसके बाद में निकाह के बारे में बात करना। मेरे प्यारे साथियों, इमाम पर भड़क गया, इमाम पर गुस्सा आ गया और देखो एक काम अंजाम दे रहा है। इमाम साहब मस्जिद में बैठे कुरान का तिलावत कर रहे हैं और एक आदमी मस्जिद के दरवाजा पर खड़ा है और वही आया और चाकू से इमाम साहब के गले में वार कर दिया, इमाम साहब को जान से मार डाला। हालांकि वो तो जामे शहादत पी गए, वो तो शहादत के मंजिल को पहुंचेंगे, वो तो शहीद हो गए। क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, उलमा के साथ क्या हो रहा है? देखो, जब उनकी शब को उनके गांव में लेकर पहुंचाया गया तो घर वालों का फूट फूट कर रो रो कर हाल बेकार हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गांव वाले भी अफसोस और गम में डूबे हुए हैं, सबके सब रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा लोग नबियों के वारिसीन हैं। आप नबियों के वारिसीन को शरीयत के बाहर काम करने पर मजबूर क्यों करते हो? उनको जलील क्यों करते हो? उनको रुसवा क्यों करते हो? और तुम उनके साथ में जुल्म ज़्यादती क्यों करते हो? मेरे प्यारे भाइयों, देखो, जिस दिन दुनिया से उलमा उठ जाएंगे, आपका मस्जिद संभालने वाला नहीं मिलेगा, आपका मेहराब संभालने वाला नहीं मिलेगा, आपको जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, आपकी बेटी का निकाह पढ़ाने वाला
والا نہیں ملے گا، آپ کو سکھ دکھ میں ایسے علماء نہیں ملیں گے۔ جس دن علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے، آپ کی مسجد کے ممبر میں غلط فلط تقریر کی جائے گی۔ جس دن علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی مسجد میں قرآن کی تلاوت غلط کی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے توبہ کرو، اس لیے توبہ کرو، اور میں آسام سرکار سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس مجرم کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے جو بے قصور امام صاحب کا ہتیا کیا ہے، قتل کیا ہے۔ میں بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس مجرم کو گرفتار تو ضرور ہو گیا ہے، لیکن اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، یہاں تک کہ پھانسی کے پھندے میں چڑھنا چاہیے۔ یہ میرا بھی ڈیمانڈ ہے، یہ میرا بھی قول ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج علماء کے ساتھ اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے۔ علماء یہ دین کا وکیل ہے، اسلام کا وکیل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور سے سنو، آپ اپنے گھروں میں کام میں مشغول رہتے ہو، آپ ٹی ویوں میں سیریلوں میں مشغول رہتے ہو، اور یہ دین کا کام کرنے والا مدرسہ کے چہار دیواری کے اندر قال اللہ قال الرسول کے صدائے بلند کرتے ہیں۔ دھوپ کی چلچلاتی ہوئی موسم میں آپ اپنے بازاروں میں اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ننھے منھے معصوم بچے مدرسہ میں پڑھ کر حدیث و قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھو، آپ گھر میں مرغا بکرا کھا لیتے ہیں، بریانی کھا لیتے ہیں، لیکن مدرسہ میں جا کر ایک بار معائنہ کرو، مدرسہ میں جا کر آپ ایک بار دیدار کرو کہ ان بچوں کو پتلی پانی کے برابر دال اور بغیر چھیلے سبزیوں پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے مقدر میں کبھی بکرا کا گوشت کے کبھی کوئی ان کی دعوت کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت مصیبت جھیلنے کے بعد، اپنے باپ ماں سے دور رہنے کے بعد، اپنے رشتہ داروں سے دور رہنے کے بعد، اپنے ٹولہ پڑوس سے دور رہنے کے بعد جب جا کر وہ عالم دین بنا ہے، تو کیا اس لیے عالم دین بنا ہے کہ آپ کے سماج میں آنے کے بعد کیا اسے آپ گالیاں دو گے؟ کیا اس کو آپ ذلیل کرو گے؟ آپ کی من مرضی بات پر اگر وہ عمل نہ کرے تو کیا اس کی ہتیا کرو گے؟ کیا تم اسے مرڈر کرو گے؟ اس لیے وہ عالم بن کر آیا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے نہیں آیا ہے کہ سماج میں علماء کو مہرہ کی طرح استعمال کرو، اپنے مرضی کے مطابق علماء کو تم چلنے کے لیے کہو، اپنے من مانی کرو اور اپنی من کی باتوں پر عمل کرنے پر مجبور کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، بڑی دکھ آتی ہے، آج سماج سوسائٹی میں مولویوں کو فٹ بال کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور مولوی آخر ایک انسان ہے، یہ کوئی فرشتہ تو نہیں، اور انسان ہے تو زندگی میں اس کی ضروریات ہیں، انسان ہے تو علماء سے بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اے سماج کے ٹٹو لوگوں، سماج کے بیوقوفوں، آج تم سے ہزاروں غلطیاں ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، ایک مسجد کا امام سے ایک غلطی ہو جائے تو اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے علماء بن کر آپ کے سماج میں نہیں آئے ہیں، اس لیے علماء بن کر عالم بن کر آپ کے سماج میں نہیں آئے ہیں کہ آپ انہیں گالیاں دو، آپ انہیں ذلیل کرو، آپ انہیں رسوا کرو، آپ ان کی غیبت کرو، آپ ان کی چغل خوری کرو۔ اور سن لو، کان کھول کر سن لو سماج کے لوگوں، مسجد کے ذمہ داروں، مسجد کے ٹھیکیداروں، سن لو، کان کے پردہ ہٹا کر سن لو، جو تم عالموں کے ساتھ کر رہے ہو، اماموں کے ساتھ کر رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، اسلام کے دعوے داروں، علماء کی عزت کرو، اور علماء کی غیبت اور علماء کی چغل خوری جانتے ہو کتنی بڑی گناہ ہے۔ دیکھو،
چغل خور جو کسی مسلمان کا غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور علماء کا گوشت تو زہریلا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر عالم کا چغل خوری کرو گے، غیبت کرو گے، تو تمہارا دین بھی بیکار ہو جائے گا، تمہارا دنیا بھی بیکار ہو جائے گا، تمہارا آخرت بھی بیکار ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا، وہ دور آئے گا اسلام ایسے اجنبی دین ہو جائے گا، اجنبیت کے نظر سے اسلام کو دیکھا جائے گا، اسلام کے ماننے والوں کو اجنبی طریقہ سے دیکھا جائے گا، نیا نبیلا طریقہ سے دیکھا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لگتا ہے آج اسی دور سے میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ آج شریعت پر عمل کرنا مسلمانوں نے مشکل کر دیا ہے، قرآن پر عمل کرنا مسلمانوں نے دشوار کر دیا ہے، احمقوں نے علماء کو شریعت پر چلنا دشوار کر دیا ہے، سنت رسول پر چلنا مشکل کر دیا ہے، خاص کر مسجد کے اماموں کے منہ پر لگام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سنا جاتا ہے مسجد کا امام اگر ممبر پر چڑھ کر سود و رشوت کے بارے میں تقریر کر لے، مسجد کے کیشیئر ناراض، مسجد کے سیکریٹری ناراض، مسجد کے مصلیان ناراض۔ اے میرے سماج کے بدھو لوگوں، اب بتاؤ کہ وہ ممبر پر اگر سود کی بات نہ کرے، ممبر پر اگر رشوت کی بات نہ کرے، ممبر پر اگر غلط چیزوں کو نہ بتائے، کہاں بتائیں گے؟ کیا تمہارے مرے ہوئے ابو کے قبر میں جا کر بتائیں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج مولانا کو غلط چیز کرنے پر آج ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے سماج کے ان پڑھ لوگ مجبور کر رہے ہیں۔ کہاں پہنچ گئے سماج؟ آج علماء اگر نکاح کے اندر بدعت و شرک جیسے کام کرنے کو منع کرے تو علماء کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان آج عالموں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے پیارے بیٹوں، یہ علماء اسلام کے وکیل ہیں، تمہارے سامنے میں اگر وکالت کرے تو تم مان لو۔ علماء تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سناتے ہیں۔ اب تو وہ دور نہیں رہا کہ تمہیں اللہ کی بات سنانے کے لیے نبی آئیں گے، نہیں، نبی کا کام علماء کریں گے، نبی کی بات علماء تم تک پہنچائیں گے، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طریقہ سے فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے میرے پیارے پیارے بندو، میرے نبی جو تمہیں دے دے خوشی سے تم اسے قبول کر لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے تم خوشی سے اس کام سے بائیکاٹ ہو جاؤ، خوشی سے اس کام سے رک جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے سماج کے نوجوان بیٹو، اب ان آیت کو اگر تم تک پہنچائیں گے تو علماء پہنچائیں گے، اس آیت کو پڑھ کر سنائیں گے تو سماج کے عالم سنائیں گے۔ اب اسی آیت کو سنانے میں تمہیں اگر کڑوی لگے اور بری لگے، اب تم علماء کی غیبت کرنے لگو، اب تم مولویوں کو ذلیل کرنے لگو، مولویوں کو رسوا کرنے لگو، مولویوں کی ہتیا کرنے لگو، مولویوں کی جان کی دشمن بن جاؤ، تو اب بتاؤ کہ یہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، علماء کی بد دعا اگر لگ گئی تو تم پار نہیں ہو سکتے ہو۔ علماء عالم اگر تمہارے لیے بد دعا کر دیں، تمہاری زندگی تہس نہس ہو جائے گی، تمہاری
تمہاری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، بار بار میں للکار کر کہوں گا کہ مولویوں کے سماج میں عزت کرو، علماء کی عزت کرو، تم اپنے محراب کے کنڈکٹر کی عزت کرو، اسلامک وکیل کا عزت کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، تمہارا لڑکا مان لو کوئی جرم کی وجہ سے اگر جیل کے سلاخے میں چلے گئے، جیل میں قید کر لیے گئے، تب تو تم بے چین ہو جاتے ہو، تم بڑے سے بڑے وکیل کو پکڑتے ہو، وکیل صاحب روپیہ جتنا بھی لگ جائے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے بیٹے کو جیل کے سلاخے سے آزاد کر دو، جیل سے نکال دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جیل ہے، دنیا کا جیل ہے، یا تو اگرچہ وہ چار دیواری میں قید ہے، یا تو کھانے کو روٹی مل جاتی ہے، دال مل جاتی ہے، سونے کو چادر مل جاتی ہے۔ یاد کرو قیامت کے دن جس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا رکھا ہے، کیا کبھی آپ نے ان اسلامک وکیلوں کے سامنے آئے ہیں اور آپ نے کبھی کہا ہے مولانا میرے بیٹے کو جہنم سے بچا لو، جہنم سے بچانے والا مشورہ دے دو، جہنم سے بچانے والا کوئی عمل بتا دو؟ آپ کے لڑکے سماج میں رسول کے سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے، نماز ترک کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ان سب کاموں کے وجہ سے آپ کا لڑکا جہنم میں جائے گا؟ نہ وہاں دال ملے گی، نہ وہاں روٹی ملے گی، نہ وہاں پانی ملے گا، نہ سونے کو بستر ملے گا۔ کیا آپ علماء کی عزت کیے ہیں؟ کیا آپ کبھی علماء کو 100 روپیہ دے کر اپنے گھر بلائے ہیں؟ مولانا اے میرے بیٹے کو ذرا سا سمجھوتا دیجئے، میرے بیٹے کو ذرا سمجھائیے، ان کاموں کے وجہ سے مرنے کے بعد میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مولانا کوئی ایسی بات بتائیے اللہ ہدایت دے گا، میرا بیٹا جہنم سے بچ جائے گا، میرا بیٹا جہنم سے آزاد ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو ہم اس کا الٹا کرتا ہوں، ہم علماء کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہوں، ہم علماء کو بری نظر سے دیکھتا ہوں، ہم علماء کو گالیاں دیتا ہوں، ہم علماء کو ذلیل کرتا ہوں، ہم علماء کو رسوا کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہو نا، آپ دیکھ لو، آپ کا ماہنامہ، آپ کی تنخواہ 70,000 ہو، پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ اب بتاؤ، ایک پیشے امام کو مسجد میں رکھے ہو، پورے دنیا کو کھنگال کر دیکھ لو، ٹٹول کر دیکھ لو، آج مسجد کا اماموں کا تنخواہ 7 سے 8 10 ہزار سے زیادہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، 70,000 میں اگر آپ کا گھر کا ضرورت پورا نہیں ہوتا ہے، اب بتاؤ یہ بیچارے امام کا 10,000 میں کیا ہوگا؟ یہ بچہ کیسے پڑھائے گا؟ یہ بیویوں کو کیا کھلائے گا؟ اور اگر کوئی سنگین بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو علاج کیسے کرائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، جو تمہارا مسجد کا ممبر کو سنبھالنے والا ہو، جو تمہارے مسجد کا محراب کو سنبھالنے والا ہو، تمہارا ہر سکھ دکھ میں ہو، ان کی تنخواہ میں بھی اسے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجد تو بہت عالیشان بنا لیے ہو، مسجد میں 4 اے سی لگی ہوئی ہے، مسجد کی صاف ستھرائی کے لیے آپ کرمچاری بھی رکھے ہوئے ہیں، پانی کا ٹینکی بھی لگ گیا ہے، A to Z مسجد تو ماشاءاللہ، لیکن اس مسجد کا ڈرائیور کا تنخواہ پوچھا جائے تو 10,000، اور اسی کے اوپر پریشر دیا جا رہا ہے۔ مولانا تقریر میں یہ نہیں بولنا ہے، مولانا شادی میں جو ہونے دو، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور اگر جائیں تو اس جرم پر آج علماء کا
دن دھاڑے ہتیا کیا جا رہا ہے، جو میں آسام کا ابھی آپ کو بات سنایا ہوں، آپ کو سوشل میڈیا میں دکھائی دے گی، بڑی تیزی سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے سماج کے ہر فرد کے اندر اے اللہ علماء کی محبت ڈال دے، علماء کی قدر و قیمت اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔